अरब इसराइल जो जंगें हैं उनके बारे में बताएंगे, और फिर जो एक्सपेक्टेड जंग, जो फाइनल जंग है मलहमतुल कुबरा की, उसके अंदर इसका क्या रोल होगा और किस शेप के अंदर ये जंग जो है वो एक तरह से ब्र्यू कर रही है, और किस तरीके से मलहमतुल कुबरा जो है वो उसका आगाज़ तो मेरे नज़दीक, आई माइट बी रॉन्ग, मेरे नज़दीक तो उसका आगाज़ हो चुका है जब से सीरिया के अंदर ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई और बशार अल असद की गवर्नमेंट को हटा के इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स कर दिए। आपको याद हो कि शुरू के अंदर इन्होंने दाइश का साथ लिया, आईएसएस का, और इन्होंने वो जो एक हॉर्नेट्स नेस्ट जिसको कहते हैं, जैसे डेमो का छत्ता इन्होंने उधर लगा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरिया को नुकसान पहुंचा, और उसके अंदर डिफरेंट जो रीजन हैं उसके दमास्कस के कंट्रोल से बाहर निकल गए, और इसराइल ने एक तरह से अपना एक जो ख्वाब था सीरिया को ऑक्युपाई करने का और सीरिया को डिसमेंटल करने का, वो उसने एक तरह से पूरा कर दिया। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि ओस्लो अकॉर्ड क्या है। ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ। और उसके अंदर एक इसराइल की जो अथॉरिटी है, रूलिंग अथॉरिटी, क्योंकि इसराइल कह रहा हूँ, फ़लस्तीन की, जिसको इसराइल अभी तक तस्लीम नहीं करता और एज अ रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करता है, मुल्क तो वो फ़लस्तीन का तस्लीम नहीं करता। तो उस अथॉरिटी के और इसराइल के जो मुज़ाकरात हुए थे, अमेरिकन ब्रोकर्ड मुज़ाकरात थे ये बिल क्लिंटन के, तो वो क्या थे और किस तरीके से उसका इफेक्ट जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीन है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। एक गाजा स्ट्रिप है जिसको ज़्यादातर अरसा जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल के अंदर रही, इजिप्ट का पार्ट नहीं है, इजिप्ट के कंट्रोल के अंदर रही है जब तक इसराइल ने उसको अरबियों से छीन नहीं लिया 1967 के अंदर। और एक उसका रीजन जो है वो वेस्ट बैंक है। वैसे तो ये पूरे का पूरा फ़लस्तीन है, लेकिन 1947 के अंदर 48 के अंदर इसको जब इसराइल की रियासत इधर बनाई गई तो फ़लस्तीनियों को ये दो छोटे छोटे इलाके दरमियान में दे दिए गए, जिनका आपस के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स। तो ये उन्होंने पहले जो है वो जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के नीचे आता था काफ़ी देर, जैसे मैंने आपको बोला कि जो गाजा है वो इजिप्ट के नीचे आता था। तो काफ़ी देर ये ऐसे चलता रहा, जब फिर इसराइल ने जंगें की 56 में स्विस कनाल के ऊपर जो एक इनकी इजिप्ट के साथ मसला क्रिएट हुआ, और उसके बाद फिर सिनाई पेनिनसुला, जब इन्होंने इजिप्ट का जो है सिनाई वादी सीना जिसको आप कहते हैं, सिनाई डेजर्ट, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये जंगें इनकी चलती रहीं, वो तो खैर डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके अंदर जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ इनका 1993 के अंदर, उसके बारे में कुछ आपको आज जो है वार्म अप सेशन में बताएंगे। और एक इनका मशहूर लीडर पीएलए का, जो काफ़ी ज़्यादा आप भी जानते होंगे, आपने सुना होगा अगर आप जो हैं वो मतलब इस एज के अंदर हैं, अगर आप 30 से प्लस हैं तो आपको ये शायद इनका नाम पता हो, यासिर अराफात का। यासिर अराफात जो थे वो पीएलए के हेड थे, और जो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ इनके पीस की एक ट्रीटी साइन अमेरिका ने प्रेशर दिलवा के करवाई थी, जिसको ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। वैसे तो पीस ट्रीटीज काफ़ी ज़्यादा और भी हुई हैं, जिनके अंदर जो है सबसे पहले जो इनकी पीस ट्रीटी जो साइन करवाई गई वो इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ करवाई गई। और मिस्र के अंदर जमाल नासिर और उसके बाद अनवर सादात के टाइम के अंदर जब सेकेंड वॉर इन्होंने की, अरब इसराइल वॉर हुई 73 के अंदर, तो उसके बाद जो अनवर सादात की गवर्नमेंट थी, इसने एक तरह से, क्योंकि बुरी तरह से इनको शिकस्त हो गई थी और काफ़ी एरिया जो है इसराइल के कब्जे में भी चला गया था, तो सिनाई का पूरा डेजर्ट जो है इसराइल ले गया था। तो अनवर सादात ने उस वक़्त जो एक यूनिटी थी अरब्स की इसराइल के ख़िलाफ़ जो 48 से चलती आ रही थी, उसको ब्रेक करके तो उसने ये पैक्ट किया, जिसकी वजह से बाद में उसको असैसिनेट भी करवा दिया गया। तो ये चीज़ जो थी मिस्र के अंदर ही बहुत अनपॉपुलर
ڈیسیجن تھا. کئی لوگ آرمی کے ایک بندے نے ہی اس کو ایک تقریب کے اندر مار دیا تھا. اور اسی طرح اس سے پہلے اگر جمال ناصر کا ٹائم دیکھیں تو جمال ناصر کے وقت کے اندر 2 جنگیں آلموسٹ ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو جمال ناصر کے بھی کئی ایسے فیصلے تھے جو نیشنلسٹ ایک لیڈر تھا ان کا. آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ نیشنلزم کا جو ایک وائرس ہے امریکنز نے اور فری میسنز نے مسلمانوں کے اندر ڈالا ہے 19ویں صدی میں, تو وہ جمال ناصر بھی جو تھے اس وقت ایک نیشنلسٹ لیڈر تھے ایجپٹ کے. تو انہوں نے بھی نیشنلزم کے اوپر جو جنگیں کی, لیکن پھر بھی چلیں جنگیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کی, 56 میں بھی کی, 67 میں بھی کی, جس کے اندر کسی اور دن آپ کو دوسرے وارم اپ سیشن میں بتائیں گے. تو اسی طرح وہ پیکٹ جو تھا, لیٹس موو ٹو جو آج کا ٹاپک ہے اوزلو اکارڈ, اس کے اندر یہ تھا کہ ایجپٹ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ صلح کر چکا ہوا تھا اور پیس ٹریٹی کر کے سینائی ڈیزرٹ واپس لے چکا ہوا تھا, جو اس کی آج تک قائم ہے وہ پیس ٹریٹی. یہ ذہن میں رکھیں کہ ایجپٹ کی وہ پیس ٹریٹی اسرائیل کے ساتھ جو کیمپ ڈیوڈ میں جو جمی کارٹر میرے خیال میں اس وقت ان کے پریزیڈنٹ تھے, تو وہ جو 78 میں ان کا اکارڈ ہوا تھا وہ قائم ہے. تو جب مصریوں نے یہ کام کر دیا تو عربیوں نے ان کو وعلیکم السلام, جب عربیوں نے ان کو کافی زیادہ مصریوں کو اس کی لان تان کی کہ آپ نے کیسے یہ سارا پیکٹ ختم کر کے تو آپ نے اکیلے میں اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی ہے. تو اس کے اوپر مصریوں کو انہوں نے عرب لیگ سے بھی باہر نکال دیا تھا کافی عرصہ. لیکن چلیں ایجپٹ کے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے ہمارا سینائی ڈیزرٹ کا پورا ایریا اسرائیل لے گیا تھا, ہم نے نیگوشیٹ کر کے وہ اسرائیل واپس لے لیا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے بھی ادھر ہوتا ہے کہ جی پہلے پاکستان دیکھیں. تو انہوں نے پہلے ایجپٹ, انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ رہے ہیں نیشنلزم کی بیس کے اوپر, تو اب ہم کیا کریں, اب اس سے باقیوں کی صلح نہیں ہوئی تو ہم تو صلح کر رہے ہیں. تو کسی اور دن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ پیکٹ پہلے ہو چکے تھے. تو اس کے بعد جو تھا کہ امیڈیٹلی اس کے بعد یہ جب فلسطینی جو ریزسٹنس تھی, جو فلسطینی لوگ تھے, ایون اگر آپ یاسر عرفات صاحب کو دیکھیں تو یاسر عرفات صاحب ایجپٹ کے اندر ہی پیدا ہوئے, ایجپٹ کے اندر ہی پلے بڑے, انجینئر بنے, ایجپشن لینگویج تھی, بلکہ ایجپٹ کی آرمی میں انہوں نے سرو بھی کیا ہے. 1967 کی جو جنگ تھی اس کے اندر یہ ایجپٹ کی آرمی کی طرف سے اسرائیل سے لڑے, اور اس کے بعد پھر جب ایجپٹ کے اندر ان کا اخوان کے ساتھ بھی ان کا کافی تعلق تھا, جب جمال ناصر کے اوپر اخوان نے, اخوان المسلمین جو تنظیم ہے ایجپٹ کے اندر, اس نے جب جمال ناصر زیادہ نیشنلسٹ ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے اخوان نے اس کو بھی تھریٹن کیا. خیر وہ مرا تو وہ خود ہی تھا, اپنی موت مطلب فوت ہوا تھا, کسی نے اس کو اسیسنیٹ نہیں کیا تھا جیسے کہ انور سادات کو بعد میں کیا. تو یہ وہاں سے نکل کے پھر یہ سیریا چلے گئے یاسر عرفات صاحب. یاسر عرفات صاحب سیریا چلے گئے کیونکہ بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو مین جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر 2 ملک, آپ نے اگر ہمارے پوسٹرز دیکھے ہیں تو آپ ان میں دیکھیں گے, ان میں ہم کاؤنٹ لکھ رہے ہیں کہ کون سا ملک پارٹیسپیٹ کیا بھی ہے اس نے کہ نہیں. کئی ایسے ملک ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی ایجپٹ کے ساتھ جنگ نہیں کی, اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کی, لیکن اسرائیل کے ساتھ پیس کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں. یعنی پیس اکارڈ سائن کرنے میں بحرین کو دیکھ لیں, یو اے ای کو دیکھ لیں, ان کی زندگی میں کبھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی. تو جو اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ ان کے اندر جو میجر پلیئر ہیں وہ ہیں جن کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے, جس کے اندر سب سے زیادہ بارڈر بیسیکلی اسرائیل کے ساتھ تو نہیں, یعنی فلسطین کے ساتھ لگتا ہے. تو بیسیکلی جو سب سے پہلے جو ان کی سب سے زیادہ جنگوں میں جو سب سے ایکٹیو رہے ہیں وہ مصری رہے ہیں. ایجپشنز آر ویری واریر نیشن, میں ان کے ساتھ بہت کلوز بھی رہا ہوں, مصریوں کے ساتھ اچھے دلیر لمبے چوڑے مطلب فائٹر قسم کے وہ ریس ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ اگر پیک آف لائنز لیڈ بائی اے شیپ تو پھر اس کے اندر وہ کیا کریں. تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بھی جنگیں انہوں کی اسرائیل کے ساتھ عرب اسرائیل ہوئی ہیں, ایجپشنز ہیو ریئلی فاٹ لائک ٹرو چیمپئنز کی طرح وہ لڑے ہیں, اور 67 میں خاص طور پہ.
تو اس کے بعد کیا تھا کہ انہوں نے جب اس کو انہوں نے یاسر عرفات صاحب نے جب اخوان کے ساتھ ملے اور جمال ناصر کے خلاف یہ اسیسنیشن اٹیمپٹس کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے، تو یہ سیریا چلے گئے. اور دوسری سائڈ سے جو اسرائیل کے ساتھ لڑا ہے سیکنڈ نیشن وہ سیریا ہے. اور سیریا بائی دا وے ایک ایسا نیشن ہے کہ جس کی ابھی تک 1948 سے لے کے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوئی. وہ ہر جنگ میں اسرائیل کے خلاف وہ لڑے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک. اور ابھی بھی ریسنٹلی آپ دیکھیں گے 2-3 دن پہلے اسرائیل نے دماسکس کے اندر ایئر اٹیکس کیے، یہ کرتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے 67 کی جنگ میں گولان ہائٹس کا جو ایریا تھا وہ اسرائیل نے کیپچر کر دیا. سیریا نے جب ان پہ اٹیک کیا تو اس کے بعد کافی زیادہ جنگ کے بعد انہوں نے گولان ہائٹس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسرائیل اب ایسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ سامنے دمشقس جو ہے وہ 15 سے 20 کلومیٹر ہے. تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایئر ریڈز ہیں اور وہ ہیں وہ کیسے وہ کر دیتا ہے، تو آپ خود سوچیں 15 سے 20 کلومیٹر آپ اگر مطلب کسی پاکستان کی بڑی سٹی میں، لاہور میں، کراچی میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے اگر کہیں کھانا کھانے جانا ہے تو وہ 10-15 کلومیٹر دور آپ چلے جاتے ہیں ایزیلی. وہ کوئی اتنا ایریا نہیں ہے. تو ایک فائٹر جیٹ کے لیے وہاں جا کے وہاں سے کر کے آنا اٹس ناٹ این ایشو. اور جو سیریا کی انہوں نے ابھی فی الحال جو شکل بنا دی ہوئی ہے سول وار، اور وہ ساری کافی زیادہ وہ فائٹ بیک کر رہے ہیں بشار الاسد. اور ان کے پہلے جو والد صاحب تھے حافظ الاسد، ان کے دور کے اندر یہ جنگیں ہوئی ہیں. یہ اس وقت یہ سارے عرب کنٹریز کے اندر یہ سارے سویلینز تھے جو آرمی کے یونیفارم میں آپ کو کرنل قذافی، حسنی مبارک، جمال ناصر، اور یہ جو صدام حسین اور جو کنگ حسین آف جارڈن، تو یہ سارے، اور اس طرح حافظ الاسد، تو یہ سارے جو تھے اس وقت وار ریڈی رہتے تھے. تو سیریا واز دا ادر کنٹری جس نے اسرائیل کے ساتھ پراپر جنگیں کی ہیں اور جس کو اسرائیل نے اب اس حالت میں پہنچا دیا ہے. اور ابھی تک ان کا اسرائیل کے ساتھ کوئی بائی دا وے کوئی ٹروس نہیں. تو یاسر عرفات صاحب وہاں چلے گئے سیریا میں انہوں نے کمان، یہ 60s کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جمال ناصر ادھر ایجپٹ کے اندر سے جب یہ نکلے تو یہ ادھر چلے گئے. تو انہوں نے وہاں جا کے کمانڈو ٹریننگ، اور صاف ظاہر ہے فلسطینی کاز کو اون کرتے تھے سارے عرب، بلکہ سارے مسلمان فلسطینی کاز کو اون کرتے تھے. تو انہوں نے فلسطینی تھے تو ان کی ایک انہوں نے آرگنائزیشن کا وجود رکھا جس کا نام انہوں نے الفتح رکھا. الفتح ابھی بھی ہے وہ آرگنائزیشن، اور یہ ان کے پریزیڈنٹ بن گئے. درمیان میں انہوں نے جاب شاپ بھی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ اسرائیل کا یہ کاز لے لیا، اور 70s کے اندر یہ اس کے پریزیڈنٹ بن کے یہ ابھرے اور یہ سیریا میں. اس کے بعد انہوں نے سیریا میں حافظ الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف بھی کر دیا. شاید یہ اٹیکس کرتے تھے، وہ ابھی جنرل سیز فائر ہوا تھا تو مجبوراً ان کو وہاں سے ماں سلام کرنا پڑا. انہوں نے کہا بھائی تیری مہربانی، تو ہمیں بھی پھنسا رہا ہے، کرنا تو نے کچھ ہے نہیں. یہ میرا اپنا اوپینین ہے، آئی مائٹ بی رانگ، جو میں نے ہسٹری کو پڑھ کے انالیسس کیا. تو پھر یہ وہاں سے آگے جارڈن کے اندر 70s کے اندر. جارڈن کیونکہ اسرائیل بیسیکلی جو جارڈینینز تھے وہ بیسیکلی فلسطینی ہی ہیں، کیونکہ جارڈن کا یہ ایریا ویسٹ بینک کے اندر اگر آپ میپ کو دیکھیں گے تو یہ جارڈن ہی کے پاس تھا. 67 میں اس کو انیکس کیا اس نے اسرائیل نے، اور جارڈینین اوقاف کے نیچے ہی آتا تھا. اور زیادہ تر وہ لوگ فلسطینی ہیں ایکسیپٹ فرام دیئر کنگز. جو میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا وارم اپ سیشن کے اندر کہ جارڈینین کنگ جو ہیں یہ شریف آف مکہ ہیں. تو ایکسیپٹ فرام دا کنگز یہ باقی جتنے بھی جارڈینین ہیں 70-80% یہ فلسطینی ہی ہیں، ماں فلسطینی باپ فلسطینی، اس طریقے سے یہ مکس بریڈ. تو یہ جارڈن میں ہے، تو جارڈن میں ان کو کافی زیادہ سپورٹ ملی. ان کے ایک گلوبل لیول کے اوپر یہ لیڈر بن گئے، آرمی کا یونیفارم پہن کے پھرتے تھے. آپ کو یاد ہے انہوں نے وہ وائٹ رنگ کا مسکاف لیا ہوتا تھا گلے میں. تو ہی واز لائک پریٹی فیمس ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے کیا کیا کہ جارڈینینز کے ساتھ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم جو کنگ حسین ہیں جو شریف آف مکہ جو جارڈن کے کنگ ہیں، تو انہوں نے کنگ حسین کے خلاف انہوں نے ایک سول وار 1970 کے اندر جس کو بلیک سپتمبر بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہاں جارڈن میں بھی یٹ اگین
انہوں نے وہ سول وار ان کے خلاف ہی کر دی جو ان کے ہوسٹ تھے اور وہ تھے، اور بہت زیادہ اسرائیلی جو تھے اس کے اندر فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے دونوں سائڈوں پہ لڑائی. جارڈینین آرمی بھی جو تھی مسلمان تھی، فلسطینی بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ مسئلے مسائل ڈالے. تو ایونچولی جو ان کے ہوسٹ تھے، جن کے یہ مہمان تھے، انہوں نے کہا خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دے، تو یہاں سے بھی جا. وہاں سے ان کو پش کر کے ویسٹ بینک کے اندر یہ آ گئے. اب جب یہ ویسٹ بینک کے اندر آ گئے تو اب ہم دوبارہ آتے ہیں اسی سائٹ کے اوپر. اب میں ان کو آپ کو سارا بریف کر دیا میں نے کہ یہ یاسر عرفات کہاں کہاں سے چلتے یہ ویسٹ بینک کے اندر یہ پہنچے ہیں جو فتح کے جو لیڈر ہیں. اس کے بعد جب کیمپ ڈیوڈ ہوا تو کیمپ ڈیوڈ کے بعد ویسے ہی جب ان کی ڈویژن آ گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عرب اسرائیل جنگ بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ ٹروس کر لیا، سینائی ان کو واپس دے دیا، غازہ ان کو واپس دے دیا. تو پھر یہ یاسر عرفات جو تھے یہ بہت ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے انور سادات جو تھے ان کے خلاف بڑی باتیں کی، ان کو عرب لیگ سے نکلوانے میں بھی یہ پیش تھے کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، اور کی بھی تھی اس نے، لیکن یہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، اوپر سے ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر جو تھا، اس وقت عراق ایران وار ہو رہی تھی، تو یہ تھوڑے سے انکلائن صدام حسین والی سائڈ کے اوپر وہ سنی شیعہ والا جو ڈیوائیڈ آتا ہے اس کی طرف تھا. پھر جب صدام حسین نے اس کے اوپر گلف وار آ گئی، گلف وار کے اندر صدام حسین نے جب کویت کے اوپر قبضہ کر لیا، کویت بیسیکلی اسی کا ایریا تھا، اس سے پہلے عراق پہ ہی آتا تھا، لیکن جب سٹیٹ سارے بنے تو پھر کویت بھی علیحدہ بن گیا سٹیٹ. باقی سٹیٹ بھی تو خلافت عثمانیہ کے نیچے آتے تھے. اگر ہم اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے پھر تو کوئی بھی سٹیٹ ویلڈ نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ کیا تو انہوں نے تھوڑا سا عراق کا ساتھ دیا کیونکہ عراق ان کو فنڈ کرتا تھا. تو اس کے بعد ان کی کافی زیادہ کویت میں اور سعودیوں میں اور اس کے اندر ان کی ڈیوائیڈ جو ہے بڑھتی گئی. پھر انہوں نے اس سے ریٹریکٹ ہو گئے. تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہم کیوں نہ اسرائیل کے ساتھ ہم ٹریٹی جو ہے ڈائریکٹلی کر لیں. دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر آپ کہہ لیں کہ اس کاز کو ڈیلے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اس وقت اس نے ریزالو نہیں ہونا تھا اور اسرائیل نے اس پاور کو اٹین کرنا تھا، دجال کی فورسز بننی تھی اور اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ایریا یہ لینے تھے. وہ کیونکہ سارا سیکوینس ایک انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے تو یہ بھی شاید ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے ہیپننگ ہوئی کہ انہوں نے اوزلو کے اندر جا کے اسرائیل کے ساتھ ٹروس کر لیا. پہلے ساروں کو گالیاں دیتے تھے جو ٹروس کرتا تھا، اور ایونچولی انہوں نے ٹروس کر لیا. اچھا باقی جنہوں نے بھی ٹروس کیا، جن کے بھی ہوئے، اچھا جو آگے میں آپ کو جارڈن کا بھی بتاؤں گا، تو انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر کیا، فلسطین کے علاقے کے اندر ٹروس نہیں کیا. ایجپٹ نے کہا جی سینائی مجھے واپس کر دو، میں تم سے جنگیں نہیں کروں گا. اس طریقے سے جارڈن نے 94 میں 1 سال بعد اوسلو کے بعد وہ ان سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے فلسطینیوں سے، تو انہوں نے کہا جی ہم سے بھی ٹروس کر لو. تو جو ٹروس ہوتے گئے ہیں، ایون آج کا آپ ٹروس دیکھ لو، ابراہیم جو اکارڈ ہے، جو یو اے ای جس کی کبھی جنگ نہیں ہوئی اسرائیل کے ساتھ، یو اے ای اس کا سگنیٹری ہے. بحرین جس کی کبھی زندگی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی وہ اس کے سگنیٹری ہیں. سعودی عربیہ جو ہے وہ کبھی بھی کنگ فیصل کے دور میں انہوں نے تھوڑا سپورٹ کیا 73 والی وار کے اندر، اور وہ بھی بس بیک اینڈ کے اوپر فائنینشلی وہ بھی اس کے کوئی ان کی کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، وہ بھی اس کے سگنیٹری بننے مطلب کہتے ہیں لوگ کہ بن گئے ہیں اور ہیں، کیونکہ ان کے نارملائز تو ہو رہے ہیں، اسرائیلی وزٹ تو کرتے ہیں کنگڈم کو آج کل. تو اس کے اندر یہ تھا کہ پھر بھی اپنے اپنے علاقے تھے. یہ جو اوسلو اکارڈ ہوا یہ بیسیکلی فلسطین کے علاقے جس کے اوپر اسرائیل قابض ہو چکا تھا، جس کو آکوپیشن فورس سمجھا جاتا تھا، جس کو آکوپیشن فورس کہا جاتا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ اکارڈ کیا. اس لیے یہ اٹ واز دا موسٹ ڈیمیجنگ ون. اچھا انہوں نے اکارڈ کر لیا. اس سے پہلے جارڈن جو ہے جب ان کو نکالا، ایکسپیل کیا، تو انہوں نے جو ویسٹ بینک ان کے نیچے آتا انہوں نے کہا بھی تیری مہربانی یہ ویسٹ بینک فلسطینیوں کا ہی ہے، بس جو الاقصی ماسک ہے اس کے ہم اوقاف میں رہیں گے، لیکن باقی یہ آپ فلسطینی جانیں اور یہ ان کا کام جانیں گے، ان کو ہم نے ملک بھی دے دیے ادھر ہے.
تو پی ایل اے جو ہے وہ وہاں پی ایل او جو ہے وہ وہاں کی ایک آرگنائزیشن بن گئی اس ویسٹ بینک کے علاقے کی. اب انہوں نے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل اس سے پہلے جو تھا صرف ایجپٹ اس کو ریکگنائز کر چکا تھا, ٹرکی اس کو 48 میں ہی کر چکا تھا, ناٹ ڈیو ٹو ٹرکی. ٹرکی ایک جنگ ہارا تھا, آپ ذہن میں رکھیں, ورلڈ وار 1 جو ہے اس کے بعد سے جب کمال اتا ترک آئے اور انہوں نے بھی نیشنلزم کا وہی جو کیڑا جو ساروں کو انہوں نے ڈالا تو خیر انہوں نے اپنے ملک کے لیے لڑے بھی. وہ گیلپولی کی میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتائی تھی. تو انہوں نے ٹرکی نے ان کو ریکگنائز امیڈیٹلی, جو اتا ترک کی گورنمنٹ تھی وہ جو سیکولر, اور وہ تو جب اسرائیل بنا تو انہوں نے اس کو ریکگنائز کر لیا. ٹرکی تو بیچارہ ابھی آ کے آپ یہ کہہ لیں کہ 15-20 سال میں ویسٹرن انفلوئنس سے نکل کے تھوڑا جو آپ نے یہ کہہ لیں کہ طیب اردگان کی یہ کاوشیں ہیں تھوڑی سی جس کے اندر انہوں نے اس کو اس انفلوئنس سے نکالا, لیکن ٹرکی واز انڈر کمپلیٹ انفلوئنس آف یہ ویسٹرن اور یہ اسرائیل اور یہ سارے. تو آپ اس کو کبھی میچ نہ کیا کریں کہ ٹرکی بھی تو اسرائیل کو مانتا ہے, اس کے ڈائنامکس بہت پہلے سے ہیں اور ڈفرینٹ ہیں, ایون اسرائیل کے بننے سے پہلے سے ہیں. تو اس کے اندر جب انہوں نے اسرائیل کو بلایا اور امریکہ نے ان کو کہا تو انہوں نے یاسر عرفات صاحب نے ویسٹ بینک جو ہے اس کے اندر 3 میں ڈویژنز کی, 3 میں ڈیوائیڈ کر دیے. اور ویسٹ بینک پہلے ہی چھوٹا سا ہے, آپ اس کو میپ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ بینک کا, اس کے اندر 3 زون بنا دیے. ایک زون جو سب سے کم جریچو اور تھوڑے سے دکھتے بالکل آپ کہہ لیں تھوڑے گھر جو تھے ڈفرنٹ جگہوں میں, وہ انہوں نے کہا کہ یہ فلسطین ہے. یہ اسرائیل نے کہا, لیکن پھر بھی اسرائیل نے یہ ان کو بولا کہ ہم آپ کو فلسطین 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہم مان جائیں گے کہ آپ کا بھی ملک ہے یہ اور ہمارا بھی ملک ہے. اور بیسیکلی یہ 2 نیشن تھیوری کو کنفیوز کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی 2 نیشن تھیوری سے. ہمارے ایک لیڈر نے بھی ایک دفعہ بولا کہ جی فلسطین کا جو حل ہے اسرائیل کے ساتھ وہ 2 نیشن تھیوری. کون تھا 2 نیشن تھیوری؟ 2 نیشن تھیوری یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ پہلے سے سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے تھے. ان کے اوپر کوئی ہندو نے مطلب ایسا نہیں تھا کہ جب 47 کے اندر ڈویژن ہوئی کہ کوئی باہر سے آگے اسرائیل آ گیا اور اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا تو آپ 2 نیشن تھیوری لے آئیں. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اس کو وہ ادھر ڈالا انہوں نے. اور یاسر عرفات صاحب کو بڑی جلدی تھی پریزیڈنٹ بننے کی, کافی جگہوں سے یہ کر چکے تھے. اس سے پہلے بائی دا وے یہ ایک اور بھی پلان ان کا تھا کہ ہم ایجپٹ کے اندر ایجپٹ اور سیریا دونوں کو ملا کے ایک یونیفائی کریں. جب یہ اتنے ایمبیشیس نہیں تھے تو ہم ایک عرب لینڈ بنائیں اور اس کے اندر آئیں. لیکن کیونکہ پھر بعد میں ان کو اپنا ایمبیشن ایک پڑ گیا کہ جی میں اپنے کچھ بناؤں, تو انہوں نے عجیب ہی طریقے کی ایک چھوٹے سے پارٹ کا یہ بن گئے. اور گازا اسٹرپ انہوں نے کہا کہ جی گازا اسٹرپ بھی واپس کریں. گازا اسٹرپ جو تھا اس سے پہلے ایجپٹ کے پاس تھا, جیسے میں نے آپ کو بولا 67 میں وہ اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ تھی ایک جگہ. 99% اس کے اندر جو گازنز ہیں لوکل گازنز وہ رہتے ہیں. تو وہ اسرائیل کو ویسے بھی میٹر نہیں کرتا تھا. اسرائیل نے ایک بارگین چپ کے طور کے اوپر اس کو رکھا ہوا تھا. تو اسرائیل سے انہوں نے یہ صلح کی کہ جی آپ ہمیں ویسٹ بینک اور گازا اسٹرپ دے دیں اور ہم آپ کو بینگ اے فلسطینی ریکگنائز کر دیں گے کہ یہ آپ کا ملک ہے. یو آر لیگل, آپ کا رائٹ ہے اس ملک کے اوپر جس کو آپ اسرائیل بناتے ہیں, بس ہمیں تھوڑا سا ایریا دے دیں. تو انہوں نے ویسٹ بینک کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا. 3 میں ڈیوائیڈ کر کے ایک زون جو ہے انہوں نے بنایا جو صرف فلسطینیوں کا تھا. ایک زون انہوں نے بنا دیا کہ جو کمبائن اسرائیل اور فلسطین کا ہے, اور ایک زون انہوں نے بنا دیا جو اسرائیل ہی ادھر پٹرول کرے گا, یعنی جارڈن کے ساتھ بارڈر والا ایریا کہ جارڈن سے ان کو سپلائی نہ آئے کچھ نہ آئے. تو وہ انہوں نے اپنا پاس رکھ لیا اسرائیل نے, درمیان میں ان کو چھوٹا سا ایریا دے دیا اور پھر گازا ان کے اندر کر دیا. اب جو ان کو ویسٹ بینک میں ملا تھا وہ تو بہت ہی چھوٹا علاقہ ہے. گازا بھی چھوٹا ہے لیکن پاپولیشن گازا میں بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے اس کاز کو, اس پوری چیز کو اسرائیل کی لیگلائز کر دیا, اور اس کاز کو انہوں نے ایک 2 پارٹی بنا کے تو انہوں نے بہت ہی ایک ایسی چیز کی کہ جس کے اندر یہ ان کے خلاف جو گازا کے اندر حماس فیکشن تھا, شیخ یاسین اور یہ سارے, انہوں نے بڑا ان کو لان تان کیا
اور ان کے جو ادھر ویسٹ بینک کے اندر لوگ تھے انہوں نے بھی ان کو بہت لان تان کیا، اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو مان لیا کہ جی ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے اسرائیل کے خلاف، اب ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایک اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا فلسطین اسٹیٹ کا، جس کو صرف مسلمانوں نے مانا، اسرائیل نے اس کو ایک ایڈمنسٹریشن کے طور پہ ہی رکھا ہوا ہے ابھی تک، اور یہ وہاں پریزیڈنٹ بن گئے، اور انہوں نے ایڈ شیڈ اور یہ ساری چیزیں ان سے لینا شروع کر دی، اور انہوں نے ایک طرح سے ویسٹ بینک کو، انہوں نے ایک طرح سے فلسطین کو ان کو بیچ دیا اسرائیلیوں کو۔ اور اسرائیلیوں نے ان سے جو باتیں کی اوزلو کے اندر کہ جی 5 سال یہ گورنمنٹ آپ کی رہے گی، اس کے بعد ہم آپ کو لیگلی دے دیں گے فلاں ABC ادھر ادھر کی چیزیں، کسی چیز کے اوپر اسرائیل نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ ان سے وہ پوری عمر کوشش کروا کے حماس جو لڑتا تھا غازہ سے، غازہ اسٹرپ کے اندر سے، ان کو انہوں نے حماس کو ہمیشہ یہ پریشرائز کرتے رہتے تھے کہ آپ جی نہ کریں اٹیک، اور وہ کہتے تھے ہم کیوں نہ کریں بھائی اٹیک۔ تو یہ اس کے بعد یہ چیزیں تھی کہ ان کی ایک ارریلیونٹ سی انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا، عربوں نے ان کو وہ سمجھ گئے کہ یہ عجیب ہی اس نے ایک مسئلہ ڈالا ہے، تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ پھر آہستہ آہستہ اپنے کمپاؤنڈ تک بس لمٹ ہو کے رہ گئے۔ اور محمود عباس جو ابھی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بیسیکلی جب یہ اوزلو اکارڈ لکھا جا رہا تھا تو ہی واز دا ٹاپ نیگوشیٹر اس وقت۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اب یہ بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کو، فتح نے بھی ایک طرح سے ان کو بس ایک فادر فگر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بس ڈیکور کے طور پہ ان کو رکھتے ہیں، اور محمود عباس جو تھے انہوں نے انہی والا کام پکڑ کے اسرائیل کے ساتھ وہ ٹروس کر لیا، اور جس سے کافی زیادہ ڈیمیج جو ریزسٹنس تھی غازہ کے اندر اس کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا۔ اور اب آپ کو لگ رہا ہوگا پتہ ویسٹ بینک والوں کو بھی، the West Bank bankers will be now knowing کہ how damaging the Oslo Accord was، کیونکہ جب اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے مانا نہیں، اور آہستہ آہستہ اسرائیل نے اپنے حجم کو، اپنے لینڈ کو بڑھاتے ویسٹ بینک کو چھوٹا کرتے، اور آج جو ویسٹ بینک چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے وہ اس کے اندر بھی سیٹلرز کو لے آئے ہیں، اور ابھی ان کی 2-3 دن پہلے سے وہ ان کو بھی مار رہے ہیں۔ ایک اور چیز انہوں نے جو بہت ہی ڈیمیجنگ کی کہ جو واٹر ڈویژن تھی، پانی کی تقسیم تھی اس ایریا کے اندر، لینڈ لاک ایریا کے اندر، انہوں نے 70% سے زیادہ انہوں نے اسرائیل کے جو ایریاز تھے ان کو ویلز اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے دے دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو پانی کا شیئر ہے وہ 17% لیں گے، اور یہ بھی انہوں نے اوزلو کے اندر سائن کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اپنا کنویں نہیں کھود سکتے تھے فلسطینی جو ویسٹ بینک میں تھے، اور بری حالت میں پیاسے، وہ نہ وہ زمینوں کو پانی دے سکتے تھے، اور پیرل اسرائیل اپنے گھروں میں سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فریش واٹر سے بنا رہا تھا، اور انہوں نے وہ واٹر کا جو ریسورس تھا وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈیمیجنگ کر کے اس اوزلو بٹریل کے اندر آئی وڈ سے کہ ایک دھوکہ، ایک فراڈ مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، ناروے کے اندر بل کلنٹن نے ان سے مل کے ایک کرایا۔ اب نادانی میں انہوں نے کیا، انٹینشنلی کیا، کیا ان کا پرائم وہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی باقی سارے کر رہے ہیں تو میں اپنا ایک کر لوں، کوئی بھی آبجیکٹیو ان کا بیسیکلی جو ہے وہ اچیو نہیں ہوا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہمیں یہ ایریاز مل جائیں، تو وہ ایریاز ابھی بھی انڈر آکوپیشن ہیں، غازہ ویسے آکوپیشن کے اندر ہے، سب سے بڑی پریزن ہے دنیا کی، اور ویسٹ بینک بھی آکوپیشن ہے، اور وہ ایک ایک کر کے ان کے سارے گھر لیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا اسی لیے ہے، اور یہ سارا جو سورس آف اسٹرینتھ اسرائیل نے پکڑی ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر پکڑی ہے کہ انہوں نے یہ جو اس کے ساتھ پیکٹ کر لیا، اس کو ریکگنائز کر لیا، اور اس کو ایک لیجٹمائز کر دیا کہ یہ ایک جو ہے وہ ملک اسرائیل جو ہے وہ لیگل ان کا ملک ہے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ خیر اب ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بڑی بری حالت میں ان کی وفات ہوئی، وفات ان کی بیسیکلی پیرس کے اندر ہوئی، کہتے ہیں جی پلوٹونیم کا ہمیں وہ کر دیا تھا، پوائزن اسرائیل نے کر دیا تھا، کر بھی دیا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے لیے جب آپ نہیں یوزفل رہے، زبردستی آپ ایک
बाबे बचे हुए हो और टांग अड़ाते हो अपनी इम्पोर्टेंस के लिए, तो फिर उन्होंने फाइनली एलिमिनेट करना था। और वो नीचे भी आपकी पार्टी के अंदर जब किसी और ने पहले से ही टेक ओवर कर लिया हो तो फिर कोई वजह नहीं बनती आपको प्रोलॉन्ग करने की और आपको ये करने की। तो ये इन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड जो है एक स्याह पैक्ट है। अब उसको तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी एक एग्रीमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर अमल हुआ ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने जो ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों के साथ की, उनको प्लीज़ करने के लिए कि जी मैं तो इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ, मुझे फंड देते रहें, मुझे ये करते रहें, वो आज तक डैमेज है। और अब बहुत ही सवेयर एक इसराइल का जो ऑक्यूपेशन बढ़ रही है उसके अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, पता नहीं वेस्ट बैंक एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पूरे वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी, एक लॉक, आपने वो वॉल्स देखी हैं 30-30 फुट ऊंची वॉल, उसके अंदर इन्होंने वेस्ट बैंक को वैसे ही लॉक कर दिया। बाहर इसराइल है, दीवार है, ना वो बाहर निकल सकते। अजीब ही तरह के इन्होंने एक मुसीबत में फ़लस्तीनियों को डाल दिया और उस पूरे कॉज को इन्होंने जेपटाइज करके ये ऑस्लो जो था ये पैक्ट किया। ये था आज का आपको वार्म अप सेशन, जिसके अंदर आपको ये बताया कि ऑस्लो अकॉर्ड क्या था और यासिर अराफात साहब के थोड़े से कारनामे आपको बताए हैं। और ये डिफरेंस कि फतह कौन है, पीएलए क्या है। पीएलए वेस्ट बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिसका जैसे फ़लस्तीन का जो प्रेसिडेंट है वो पीएलए से होता है, एम्बेसीज के अंदर जो इनका है वो पीएलए के पास है। लेकिन एक गाजा स्ट्रिप है जिसके अंदर हमास है, हमास जो रेजिस्टेंस है, और एक ऊपर लेबनान के बॉर्डर